अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 19 मई 2026 है, मंगल का दिन है। दिन तकरीबन ख़त्म हो रहा है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से भी है। पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक क्या हो रहा है, अमेरिका से लेके ईरान और मशरक़ वस्ती में क्या हो रहा है, और फिर वहाँ से चीन में, जहाँ पे रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपनी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने। लेकिन बात का आगाज़ करें पाकिस्तान से करें, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी 45-46 मिनट की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर अपलोड की गई है। ऊपर उसके लाइव लिखा है, लेकिन लाइव नहीं है, वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, जहां आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो एक गाड़ी से निकलते हैं हॉलीवुड के एक कैरेक्टर की तरह, और वो बड़े तेज़ी से जाते हैं। आगे इस्लामाबाद पुलिस वाले ब्लू यूनिफॉर्म में खड़े हैं और रास्ते वो बंद कर रहे हैं, और ये अपेरेंटली एक मोटरवे है जो इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ आ रही है। और वो कहते हैं खोलो ये रास्ते, मतलब उनको लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं खोलो ये रास्ते, और पुलिस वाले कहते हैं कि रास्ता नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकते? आपको जल्दी से जाना और फिर वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को तोड़ देना चाहते हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा का मैं सूबा हूँ, मैं उसके सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरे साथ मेरी कैबिनेट के लोग हैं, ये मेरे मिनिस्टर्स हैं, आप हमें यहाँ दाखिल नहीं होने देना चाहते, आप क्या चाहते हैं? फिर वो थोड़े से मदम पड़ जाते हैं, फिर वो कैमरे में मसलसल बात कर रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट तक तो आप इतना शोर नहीं मचा सकते मसलसल इतनी ऊंची पिच से। तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, पीछे उनके खड़ी हैं खासी परेशान हालत में इमरान खान की बहनें। अलीमा खान को आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, आप उज़्मा खान को देख सकते हैं। और वो फिर कहते हैं कि क्या हो जाएगा अगर इमरान खान के घर वाले, हम लोग आते हैं हर हफ्ते को, इमरान खान के घर वाले, उनकी बहनें इमरान खान से मुलाकात कर लेंगे तो कौन सा आसमान जो है वो टूट पड़ेगा या गिर पड़ेगा? और अगर इससे कहते हैं इमरान खान को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए इलाज के लिए, उनकी बीमारी जा चुकी है, तो कौन सा आसमान आ जाएगा? क्या ऐसा बड़ा मसला जो है वो हो जाएगा? और ये तकरीर और ये बहस जो है वो खासी देर तक जारी रहती है। मैंने जब इसको देखा, खास करके वो कहते हैं क्या तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा आर्टफुल, थोड़ा सा मुझे एक फील हुआ मुझे कि इसमें थोड़ा सा मसनूइयत का भी एक एलिमेंट था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि वो आएंगे इमरान खान की बहनों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी का एलिमेंट मुझे इसलिए महसूस हुआ कि जब मैं पूरा पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, जिस तरह से अदालतें काम कर रही हैं, जो मीडिया में हो रहा है, जो पाकिस्तान की वकला की तंजीमें कर रही हैं, जो बार एसोसिएशंस कर रही हैं, जो बाकी सारे सियासतदान कर रहे हैं, और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के गुज़िश्ता 2-3 दिन में जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जनाब फैसल कुंडी साहब के अप्रूवल से चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में एक्सपेंशन हुई है, जहाँ वो मज़ीद लोगों को लेकर आए हैं, जहाँ 4 उन्होंने मिनिस्टर्स ऐड किए हैं, बाकी उन्होंने कोई एडवाइजर्स ऐड किए हैं, कुछ असिस्टेंट ऐड किए हैं, मिला जुला के 16 या 18 लोगों से कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया है। और वो जिस किस्म की बौनहुमी और हम आहंगी वहाँ देखने में आई है, उसके बाद ये वाला जो सीन था, ये बाकी सारी चीज़ों के साथ ठीक तरह से फिट नहीं हो रहा था। तो बहरहाल अगले 3-4 घंटों में, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि वो बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, तो अगले 3-4 घंटों में देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल जब पहुँचते हैं, मेरे ख्याल पहुँच जाएंगे, उसके करीब कम अज़ कम पहुँच जाएंगे, तो फिर वहाँ पर वो क्या ऐलान करते हैं ये हमें पता चलेगा, फिर हम इसका एक एनालिसिस कर सकें। अब मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान का जो सारा का सारा ढांचा है, उसमें कोई भी अगर बड़ा ऐलान किया रहेगा तो फौरी तौर पे उसमें कुछ नहीं हो सकता। उसका एक जो है एलिमेंट या उसका एक मज़हर हमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखने में मिला, जहां ईमान हाज़र मज़ारी साहिबा और उनके हस्बैंड हादी चट्ठा के हवाले से उनके वकील फैसल सदीकी पेश हुए, कुछ 3-4 वकील और भी थे उनके साथ, और ईमान हाज़र मज़ारी की वालदा पाकिस्तान की फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इंसानी हकूक़ की डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जो एक ज़माने में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होती थी, उन्होंने बड़ी खिदमत की, किताबें लिखी, बड़े पेपर लिखे, अमेरिका को वो खाने को पड़ जाया करती थी इस्टेब्लिशमेंट की खातर। अब इस्टेब्लिशमेंट और ज़्यादा अमेरिका के करीब हो गई है। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को पता होगा, एक ज़माने में डॉक्टर शीरी मज़ारी को रखा हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, उनको मतलब एक तरह से आइडियाज़ देती थी कि कैसे अमेरिका को डराना है, एक इंतहा पसंद किस्म की पोजीशन लेके। बहरहाल वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और जहन में रखिए कि ईमान हाज़र मज़ारी और हादिर चट्ठा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही एक अदालत के बाहर से ही उन्हें जनवरी में गिरफ़्तार कर लिया गया था। केस उनके ख़िलाफ़ एक साइबर एजेंसी ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बकवास, प्रोपेगेंडा करना, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबल बातें करने का वो केस तो बनाया हुआ है कहीं अगस्त से, लेकिन उठा लिया उनको जनवरी में।
اور ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی لگا دیا کہ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے مل کے ایک وکیل صاحب جو ہیں بار ایسوسیشن کے ان کو بھی مین ہینڈل کیا. وہ دن اور آج کا دن ابھی تک، اور اس وقت کی رپورٹ آئی تھی کہ ایمان حاضر مزاری حاملہ تھیں غالباً کچھ ہفتوں سے. اب اس بات کو 4 مہینے گزر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پریگننسی بھی ایڈوانس ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا میاں بیوی جو دونوں ہیومن رائٹ کے وکیل ہیں اور جو بنیادی طور پہ بلوچ ایکٹیوسٹ کے کیسز اٹھاتے ہیں اور جو لوگ پرزنر ہوتے ہیں جو پاکستان کی ریاست کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے یہ دونوں کیسز اٹھاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، باوجود اس کے کہ تمام دنیا کی جتنی بھی مستند انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، خواہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا ہیومن رائٹ واچ ہو یا کوئی اور تنظیم ہو یا یونائٹڈ نیشن کا اپنا ایک ہیومن رائٹ کا جو ڈویژن ہو، وہ سب ان کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں. لیکن اب پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اتنی انسینسٹیو ہو چکی ہے، چونکہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے، امریکہ کی پینٹاگون سینٹکام کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، ان کو CIA کی سپورٹ حاصل ہے. 2 یا 3 دن پہلے 2 دن پہلے تو آپ نے دیکھا ہی جو سائفر کے حوالے سے ڈراپ سائٹ کی سٹوری آئی ہے جسے ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا ہے پورے پاکستان کے میڈیا نے. اور اصل میں لوگوں نے اکثر اس کو ایسے پریزنٹ کیا ہے جیسے پہلی دفعہ وہ سائفر کہیں ڈراپ سائٹ کو ملا ہے. وہ ڈراپ سائٹ نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے سٹوری میں کہ یہ سائفر ہمارے پاس بہت پہلے تھا لیکن ہم نے اس کو فل فارم میں پبلش نہیں کیا تھا، ہم سمجھتے تھے خطرناک ہو جائے گا ہمارے سورسز کے لیے. بہرحال موونگ فارورڈ، فیصل صدیقی صاحب نے جس وجہ سے میرا دل بیٹھ ہی گیا بالکل پاکستان کے حالات دیکھے، وہ یہ کہ فیصل صدیقی صاحب سپریم کورٹ پاکستان سے ایک پروانہ اور آرڈر لے کر آئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، جس میں صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کا جو کیس ہے سینٹنس کے خلاف پٹیشن کا، اس کو عدالت سن لے. وہ عدالت سن ہی نہیں رہی. ان کو گرفتار کرنے کے بعد سیشن کورٹ نے دونوں میاں بیوی کو 17 10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنا دی ہیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے اوپر، اینٹی اسٹیٹ باتیں کرنے پہ. یہ ایک نئی چیز ہے. اس سے پہلے پاکستان میں جب بھی آپ نے چلیں اینٹی اسٹیٹ پہ ہی لوگوں کو رگڑتے تھے لیکن کیس کچھ اور بنایا کرتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ نئے قوانین ایسے بنا لیے گئے ہیں کہ صرف بولنے کے اوپر پروپیگنڈا کرنے کا جو کو الزام ہے کہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس کے اوپر 17 10 سال کی سزائیں. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے 80 سال کی کیومولیٹو سزا انہوں نے سنائی ہے فار بینگ اے ڈیجیٹل ٹیررسٹ. بہرحال فیصل صدیقی صاحب نے جب جج صاحب کو کہا، سارا کچھ بتایا کہ سپریم کورٹ نے کیا حکم دیے ہیں، تو جو یہ جج صاحب تھے جن کا نام اعظم خان ہے، محمد اعظم خان، انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو میرے پاس ہے نہیں لیکن آپ مجھے آرڈر پڑھ کے سنائیں. اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے انہیں کہا کہ سر وہ آرڈر فائل میں لگا ہوا ہے. کہنے لگے نہیں، وہ تو آرڈر میں جو فائل میں لگا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سرٹیفائڈ کاپی ملے گی تو اس کے 15 دن کے بعد کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے، اور سرٹیفائڈ کاپی یہ نہیں ہے وہ کاپی، تو انہوں نے کہا کہ سر جب اس کو فائل کیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہم نے اس آرڈر کو لگایا تھا بیکاز اس وقت سرٹیفائڈ کاپی ہمیں نہیں ملی. پھر اس پہ جج صاحب یہ کہنے لگے کہ سرٹیفائڈ کاپی آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے. اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے وہ سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ جج صاحب کو دی. انہوں نے کہا نہیں اس طرح سے تو میں اس کاپی کو لوں گا ہی نہیں، اس کاپی کو لینے کے لیے طریقہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے کاپی پریزنٹ کرنے کا عدالت کے ریکارڈ کے اندر. اب آپ ایک سول مسلینیس پٹیشن کے ذریعے اس کاپی کو عدالت کے ریکارڈ میں جاری کریں گے. اس کے بعد عدالت کی ساری جو پروسیڈنگ ہے اسے برخاست کر دیا گیا. جب میں نے یہ سارا حال احوال دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر معزز جج صاحب کی جگہ یہاں چیٹ GPT کا کوئی باٹ بٹھا دیتے تو اس کی ایتھیکل فاؤنڈیشن، اس کی سینس آف جسٹس جو ہے چیٹ GPT کی یا کلاڈ کی یا کسی اور چیز کی یا گروک کی، وہ جج صاحب سے بہتر ہوتی. بہرحال اب پتہ نہیں اگلی ڈیٹ انہوں نے کیا دینی ہے. اگر ایک ڈھانچے کے یہ حالات ہو چکے ہیں تو اس سٹیج کے اوپر آپ کیا اس سے مزید ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے؟ بہرحال پاکستان کے جو اصل چیف جسٹس ہیں، کیونکہ اس سے اچھا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جج صاحب یہاں صرف ایک وقت ضائع کر رہے تھے، ڈیلے کر رہے تھے، بیکاز کرنل صاحب نے ان کے کان میں کہہ دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے کوئی بھی ریلیف یہاں پہ نہیں دینی ہے، اس کو سر لٹکانا ہے. سر بس اوپر سے سر آرڈر آئے ہیں کہ ابھی اس کو سر لٹکا کے رکھیں، ابھی ذرا اس کو 15-20 دن اور اس کو لٹکا دیں سر. تو انہوں نے لٹکا دیا. اب پاکستان کے اصل چیف جسٹس کدھر تھے؟ پاکستان کے اصل چیف جسٹس جو ہے نا ان کے بہت سے ٹائٹل ہیں. وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، وہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز بھی ہیں، وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور وہ اس سے پہلے آرمی چیف بھی ہیں. اصل عہدہ ان کا ایک ہی ہے، آرمی چیف آف پاکستان آرمی، لیکن باقی سب عہدے انہوں نے خود اس کے اوپر لگا لیے ہیں. کچھ ان کے جو ہیں نون عہدے ہیں جیسے کہ چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف ہیں، فیلڈ مارشل ہیں. کچھ ان کے ان نون عہدے ہیں، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ چیف جسٹس بھی ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کوئٹہ گیریزن میں پائے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جہاں پر انہوں نے ینگ آفیسرز کو یہ بتایا کہ پاکستان بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف یہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جیسے کہ یہ ویلاگرز کر رہے ہیں اور ایمان حاضر مزاری اور ہادی چٹھا کر رہے تھے، یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو ایکسٹرنل سازش ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو فیک نیوز ہیں، اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ راکٹ کی طرح ترقی کر رہا ہے اور پاکستان کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آرمی چیف جو ہے
وہ یہ ساری باتیں اس شہر کے اندر بیٹھ کے کر رہے تھے, اس صوبے میں کر رہے تھے بلوچستان میں, جو پاکستان کے رقبے کا کہتے ہیں کہ 43 یا 44% ہے, اور اس کے صرف بڑے بڑے شہر اور ٹاؤن ایسے ہیں جن کی اس وقت پاکستان کا جو سارا کا سارا سول ملٹری ڈھانچہ ہے وہ ان کا تحفظ کرتا ہے. اس کا جو گریٹ میجورٹی کا علاقہ ہے بلوچستان کا, اس پہ پریکٹیکلی طور پہ پاکستان کی ریاست کو اب کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں پر وہی BLA اور مختلف جماعتیں جو ہیں وہ دندناتی پھرتی ہیں. ایک فیکٹ ہے جو میں نے بہت سے لوگوں سے بات کر کے میں نے یہ ڈٹرمن کیا, میں کوئی مبالغہ آرائی اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ شخصیت جو ہے اسی ٹائم پیریڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں, ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. وہ کراچی میں پائے گئے. کراچی پریس کلب میں انہوں نے ایک خطاب کیا کسی سیمینار ٹائپ چیز سے, جہاں پر انہوں نے کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت کے ڈی جور پریزیڈنٹ ہیں, جو دیکھنے میں پریزیڈنٹ لگتے ہیں اصل میں تو نہیں بیچارے, آصف علی زرداری صاحب, ان کو انہوں نے بڑا سخت ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. ان کو جب انہوں نے یہ پیغام دیا مولانا صاحب نے, انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ ڈٹ جائے. کس چیز کے اوپر؟ 18ویں ترمیم کے اوپر, کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آصف علی زرداری کو چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں, پیچھے نہ ہٹیں, اور یہ جو 28 امینڈمنٹ کے ذریعے 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے راستے میں وہ ایک سیسا پلائی کی دیوار بن جائے. اور اکارڈنگ ٹو سم انالیسس جو میں نے پڑھا ہے کہ اس سے آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی مجبوریاں ہیں اسٹیٹمنٹ کے بعد, ان میں بہت اضافہ ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک بہت ہی کلرفل پرسنالٹی ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک بہت کلرفل پگڑ پہنا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح سے ان کی شخصیت کے بہت سے روپ ہیں, اور ان کے اصل روپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو مولانا فضل الرحمان کا کون سا رنگ اور کون سا شیڈ اصل ہوتا ہے یہ کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہوتا. تو اس وقت وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کوئی کلیئر نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس نہ ہوتی اگر مولانا فضل الرحمان پاکستان کی اپوزیشن اور جماعتوں کو اور پاکستان کے اہل پاکستان کو اس وقت بیٹرے نہ کرتے اپنے سیاسی مقاصد. مجھے یاد ہے کہ سلمان اکرم راضا صاحب بہت جذباتی ہوئے تھے ان دنوں. مجھے ان کا پیغام ملا کیونکہ میں یہاں سے بیٹھ کے مسلسل کہتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھڈا ماریں گے. یہ وہ زمانہ ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, مولانا امامت کرتے تھے, پیچھے اسد کیسر صاحب اور باقی سب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑا دھوکہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو. تو اب پتہ نہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں, بیکاز درمیان میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے کراچی میں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے, تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فوج کی بنتی. ابھی تھوڑا سا ہم اسی چیز کے تسلسل میں امریکہ آ جائیں جہاں میں موجود ہوں, کیونکہ میں تو ایسٹ کوسٹ کے اوپر موجود ہوں. امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں 12 گھنٹے پہلے, جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ پہ آپ کو بتایا کہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا ارلی مارننگ میں, جب سین ڈیگو میں جو کہ میکسیکو کے بارڈر کے قریب ہے, کیلیفورنیا کی اسٹیٹ میں ہے, وہاں پر ایک اسلامک سینٹر, یہاں پر امریکہ میں جتنی بھی مساجد ہوتی ہیں ان کو اسلامک سینٹر ہی کہا جاتا ہے. وہ عموماً صرف ایک مسجد نہیں ہوتی, اس کے ساتھ لائبریریز ہوتی ہیں, اسکولز ہوتے ہیں, لرننگ سینٹرز ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ کتنے بڑے بڑے یہ سینٹرز ہوتے ہیں. اس سینٹر کے اوپر 2 دہشت گرد نوجوانوں نے, جو کوئی آرگنائز کسی نیٹ ورک سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ صرف نفرت سے بھرے پڑے تھے, انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا. مقصد ان کا یہ تھا, ایک کی عمر 17 سال تھی, ایک کی عمر 19 سال تھی, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پر جو بچے اندر تھے اسکول کے ان کو قتل کریں. گاہ وہ اسکول میں داخل نہیں ہو سکے. جو اسکول کے باہر ایک گارڈ تھا, 3 لوگوں کی اسکول کے باہر ڈیتھ ہوئی, جس میں سے ایک گارڈ جس کو اب ہم شہید امین عبداللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس نے ان کا راستہ روکا اور اس نے بہت انٹیلیجنٹلی ڈیفینڈ کیا, جس کے نتیجے میں یہ دوڑ گئے, اسکول کے اندر داخل نہ ہو سکے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک سڑک کے اوپر ایک کار میں بیٹھ کے اپنے ہی اسلحے سے اپنے آپ کو مار لیا اور خودکشی کر لی. امین عبداللہ اس وقت اکارڈنگ ٹو جو پولیس ہے سین ڈیگو کی, جو پولیس چیف ہیں, ان کے حساب سے ایک امریکن ہیرو ہے, بیکاز اس نے جس بہادری سے, جس جرت کے ساتھ, جس انٹیلیجنس کے ساتھ ان کی اس ایفرٹ کو ناکام بنایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا, اس کی اتنی پریزنس اور مائنڈ نہ ہوتی, تو یہ خوفناک لڑکے جو تھے انہوں نے اسکول میں داخل ہو جانا تھا اور پھر خدا نہ خواستہ یہ کتنے بچوں کو وہاں پہ قتل کرتے تھے. اب یہ معاملہ خاصا خطرناک ہوا ہے امریکہ میں. میں نے دیکھا جب میں پاکستان میں تھا, اس کے بعد بھی میں سنتا رہا کہ لوگ کئی دفعہ بہت غصے میں ہوتے تھے کہ پولیس جو ہے اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے کسی مسجد میں جا کے آسٹریلیا میں یا نیوزی لینڈ میں, تو اس کو فوری طور پہ ٹیررسٹ کیوں نہیں کہتے, بیکاز اس نے جو کوئی ایکٹ کیا ہے وہ ایکٹ آف ٹیرر ہے, اس کے نتیجے میں دہشت پھیلی ہے تو اس کو دہشت گرد کہنا چاہیے. لیکن پولیس جو ہوتی ہے ویسٹرن, اس کے وہ کچھ اور اس کے کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے کی یہ کس قسم کا کرائم ہے. وہ دہشت گردی عموماً اس کرائم کو کہتے ہیں جس کے پیچھے انہیں ایک آرگنائزیشن نظر آتی ہے, ایک کنسرٹڈ پلان نظر آتا ہے, ایک نیٹ ورک نظر آتا ہے, کوئی گروپ آف لوگ ہوتے ہیں جن کی پلاننگ ہوتی ہے, کوئی تنظیم ہوتی ہے, کوئی بیرونی ہاتھ ہوتا ہے. تو
پھر اس کے بعد جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے ٹیررزم نہیں ہے تو ٹیررزم ہی، لیکن یہ بیسکلی طور پہ ایک پیورلی ہیٹ کرائم ہے، جہاں پر یہ جو دونوں نوجوان تھے یہ خود بھی آپ ان کو اسٹوپڈ کہیں، کریزی کہیں، یہ ہیٹ فیلڈ تھے، یہ کوئی ایسا عادی مجرم نہیں تھے۔ 9:42 پہ ان میں سے ایک لڑکے کی ماں نے پولیس کو سین ڈیگو کیلیفورنیا میں الرٹ کیا، اور اس نے کہا کہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ مسنگ ہو گئے ہیں، اس کا بیٹا مسنگ ہو گیا، اور خطرناک بات یہ ہے کہ گھر کے اندر سے کئی بندوقیں بھی مسنگ ہو گئی ہیں، اس کی گاڑی بھی مسنگ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی جگہ جگہ ود دی ہیلپ آف الیکٹرانک ٹیگنگ، اور لیکن پولیس ان کو نہ پہنچ سکی، ان کے اسکول میں بھی گئی، ان کے اپنے اسکول میں، لیکن انہوں نے آ کے یہاں پہ حملہ کر دیا۔ اب اس کا جو پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، جو سول سرچنگ ہو رہی ہے اس وقت اس پوری چیز کی، وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور جتنے بھی ابھی تک میں نے کامنٹس پڑھے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ کی سیاست کے اندر اس وقت جو ہے ایک مذہبی انتہا پسندی اور مشرق وسطیٰ کی جو جنگیں ہیں اس کا ایک امپیکٹ جو ہے یہاں پہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ہیڈ لائنس دکھانا چاہتا ہوں، جو میں نے 2-3 ہیڈ لائن میں نے صرف رکھی ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہیڈ لائن زیادہ ہو جاتی ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو ہیڈ لائن دکھانا چاہتا تھا نیو یارک ٹائمز کی، A fearful phone call and a frantic search preceded the mosque shooting۔ اسی ماسک کی اسلامک سینٹر کی بات ہو رہی ہے، اس اسلامک سینٹر کی نیو یارک ٹائمز میں 2-3 اور بھی اس کے آرٹیکل چھپے ہیں، بے تحاشا انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ جو اسلامک سینٹر تھا یہ کس طرح سے کمیونٹی کو سرو کر رہا تھا، انہوں نے کتنے ہائی سٹینڈرڈز جو ہیں یہاں پہ پریزرو کیے، کتنا سروسز یہاں پہ آفر کر رہے تھے، اسموکنگ چھوڑنے کی سروسز آفر کر رہے تھے وغیرہ۔ اور یہ جو فیئرفل فون کال ہے یہ اس ماں کی فون کال ہے جس نے پولیس کو بتایا کہ میرا بیٹا گاڑی کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ جو ہے گم ہو گیا، اور گھر سے اس نے ماں باپ کی بندوقیں وغیرہ جو ہیں وہاں سے اس نے نکال لی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں، اس سے موو کرتا ہوں دوسری چیز کے اوپر، میں آپ کو یہ 2 ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں پھر میں واپس آتا ہوں۔ دیکھیے یہ نیو یارک ٹائمز ہی کی ہیڈ لائن ہے 2 دن پہلے کی، 1.5 دن پہلے کی، جس کے اوپر ایک انالیسس ہے یہ بیسکلی طور پہ، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل پریپیئر فار پاسبل نیو اسٹرائکس آن ایران۔ یہ اب یہاں پر مسلسل اس وقت خالی نیو یارک ٹائمز ہی نہیں ہے، واشنگٹن پوسٹ میں مختلف اور جگہوں پہ یہ انالیسس چھپ رہا ہے کہ کیسے امریکہ، اور ونس اگین یہ پھر کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر ہے، یہ اسٹیٹمنٹس پہ نہیں جا رہے، یہ اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں امریکہ کی فوج کی، جس طرح سے اس کی جو ویپن سسٹم ہے اور اس کے ایمینیشن ہے اس کو بیف اپ کیا گیا ہے گزشتہ چند دنوں میں امن کے بہانے میں اور ٹاکس کے بہانے میں، اور جب چین جا رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ، اور جس طرح سے اسرائیل کے اندر تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایران کے اوپر ایک اور کسی ڈفرینٹ قسم کے حملے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ آپ نے ہیڈ لائن دیکھ لی ہے، اس کا انالیسس آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو دکھا دی ہیڈ لائن، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس کو۔ اب آپ دوسری ایک ہیڈ لائن دیکھیں، یہ ہیڈ لائن ہے کہ یہ بھی نیو یارک ٹائمز کا انالیسس ہے، سٹوری نہیں ہے یہ۔ Here is how Iran could respond to renewed US-Israeli strikes. In any new round of fighting, Iranian officials could adopt new tactics, including intensified strikes on neighbors and trying to close off a second state. بہت ڈیٹیلڈ ہے یہ سٹوری۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسکلی یہ انالیسس کہتا کیا ہے۔ یہ انالیسس یہ کہتا ہے کہ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کا عنوان بھی میں نے یہی رکھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ کہا ہے کہ میں تو منگل کے دن حملہ کرنے والا تھا، بات ان کی جھوٹ پہ تھی، منگل کے دن حملہ وہ نہیں کرنے والے تھے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ منگل کے دن ان کے سچویشن روم میں ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کی میٹنگ ہوگی جو ان کے سامنے ملٹری آپشنز رکھی گی ایران کے حوالے سے۔ لیکن منڈے کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حملہ کرنے والا تھا، لیکن اب میں حملہ نہیں کر رہا، بیکاز سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے محمد بن زید جو متحدہ عرب امارات کے ہیں اور ان کے ساتھ جو قطر کے امیر ہیں شیخ تمیم، ان سب نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ آگے جائے گا اور اس کے بہتر رزلٹ نکلیں گے، اس لیے حملہ آپ نہ کریں، تو میں نے حملہ پوسٹ پون کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے سیکرٹری ڈیفنس کو اور چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہیں ڈین کین اور اسی طرح سے ایڈمرل بریڈ کوپر جو ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ بالکل تیار رہیں اور ٹریگر ہیپی رہیں کہ کسی وقت بھی ہم کو حملہ جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل سے بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی، تو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایران کے ذرائع ابلاغ کو دیکھا، میں نے ایران میں بات بھی کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کوئی بھی، حالانکہ ایران نے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایک 14 نکاتی پروپوزل ایمنڈ کر کے پاکستان کے حوالے کیا ہے، اور دوبارہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر امریکنز کنسیڈر کریں گے، اور انہوں نے اس کی تفصیلات بھی دی ہیں کہ اس میں وہ ونس اگین وار ریپریشنز مانگ رہے ہیں، وہ جنگ کا ایک مکمل خاتمہ مانگ رہے ہیں، وہ اس کا کوئی سلوشن مانگ رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوائٹلی اس کی ڈیٹیلز تو نہیں چھپ رہی کہیں، لیکن جو جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں وہ اب ایران کو جو ہے اس کی فی پے کر رہے ہیں، وہ ایران کے قریب سے جتنے بھی گزرے ہیں ایشین جہاز مختلف، وہ اپیرنٹلی وہاں پر ایک فیس دے رہے ہیں، اور اسرائیل و امریکہ کو اور باقی عرب ممالک کو یہ صورتحال بالکل بھی پسند نہیں ہے، بیکاز اگر فی انفارمل سے کل کو فارمل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی اکانومی ریکور کر جائے گی، وہ اپنے اوپر انویسٹ کر جائیں گے اینڈ سو آن۔
جو چیز مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر 0% بھی 1% بھی کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ٹاکس کے لیے اور نیگوسیشن میں سیریس ہیں، اور ایران کے اندر مکمل جو ہے تیاری ہے یا مینٹلی وہ پریپیئر ہیں کہ ان کے اوپر بہت جلدی کسی بھی وقت ایک مزید حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس حملے میں شاید جو گلف اسٹیٹس ہیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جو ہیں وہ بھی شاید اس میں حصہ لیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوگی اگر سعودی عرب نے حصہ لیا، بیکاز سعودی عرب کے اندر پاکستانی کامبیٹ ٹروپس بھی موجود ہیں، 13,000 جس میں ایک اسکواڈرن بھی پاکستانی ایئر فورس کا ہے، اللہ خیر کرے۔ لیکن ایران کا پھر کاؤنٹر پلان کیا ہے؟ یہ نیو یارک ٹائمز کا انالیسس جو آپ کے سامنے ہے، ہیئر از ہاؤ ایران کوڈ ریسپونڈ ٹو رینیوڈ یو ایس اسرائیلی اسٹرائک، کی کہتا ہے کہ ایران نے بہت تیاری کی ہوئی ہے، ان کو پہلے سے اندازہ ہے۔ وہ پہلے راؤنڈ جب ختم ہوا تھا 6 اپریل کو اور 8 اپریل کو ایک سیز فائر اور بات چیت شروع ہوئی تھی، انہوں نے کبھی بھی اس میں بلیو نہیں کیا۔ یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بلیو نہیں کیا۔ وہ اس وقت سے تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے مسل سورسز کو، ایمونیشن کو ریپلینش کیا ہے سارے ٹائم پیریڈ میں، انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، اپنی جو چیزیں ڈیمیج ہو گئی تھیں ان کو بھی ٹھیک کیا ہے۔ اور ان کے پلان کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے انہوں نے اتنی ہیوی انٹینس مسائل یوز نہیں کیا GCC کنٹریز کے خلاف، اگر کیا بھی ہے تو صرف امریکن بیسس میں کیا تھا۔ اب اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ یہ جو 3-4 کنٹریز ہیں، سعودی عرب، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات، عمان نہیں ہے غالباً، اس میں شاید قطر بھی ہے، ان کے اوپر ان کی گیس انسٹالیشن پہ، آئل انسٹالیشن پہ، ان کی پورٹس پہ، ان کی پائپ لائنز کو ایرانی چھوڑیں گے نہیں، اور وہ بے تحاشا مسل اور ڈرون سٹرائکس ان کے اوپر کریں گے۔ کیا وہ اسرائیل پہ بھی کریں گے یا اسرائیل بھی ان پہ حملہ کرے گا، یہ کلیئر نہیں ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ باب المندب جو ریڈ سی کے نیچے سے ایک پیسج ہے جو ہوتیز کے ایریا کے قریب آتا ہے، جو ہوتیز کے ویسٹ میں آ جاتا ہے، سعودی عرب کے ساؤتھ میں آ جاتا ہے۔ ابھی نقشہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اب تک تو میرے خیال آپ نے اتنے نقشے دیکھے ہیں کہ آپ کے اپنے ذہن میں ہو گیا ہوگا۔ تو ہوتیز اس کو بند کر دیں گے۔ اب نیو یارک ٹائمز کے انالیسس یہ کہتا ہے کہ ہوتیز نے فرسٹ راؤنڈ میں کچھ بھی نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ نہیں تھا، اور ان کو اور ایرانیوں کو پتہ تھا کہ ایک دوسرا راؤنڈ ہونا ہے، اس لیے اب وہ بھی دوسرے راؤنڈ کی تیاری میں۔ تو ساری کاؤنٹر جو پلاننگ ہے ایران کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی انٹینس وار کی جائے اگینسٹ دی عرب کنٹریز کہ عرب کنٹریز کی جو کاسٹ ہے وہ امریکہ نہ دے سکے اور اپنی جنگ کو بند کرے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور انالیسس دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سب سے بڑا ڈر لگا ہوا ہے، وہ ڈر یہی لگا ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو جو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا جب انہوں نے جو ان کی فجیرہ کے آئیلینڈ اور ان کے گیس انسٹالیشن پہ یا پائپ لائن پہ حملہ کیا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے کہ ان کو ان کی ملٹری نے بتایا کہ مکمل طور پہ اگر وہ کتنا بھی زور کیوں نہ لگائیں، ایران کے حملوں کو GCC کنٹریز پہ روکا نہیں جا سکے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ باقی میں نے آپ کے کامنٹس دیکھے، آئی ایم سو گلیڈ، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میں سے میرے خیال 1000 سے زیادہ کامنٹس سے، میرے خیال 100 سے زیادہ کا تو میں نے لکھ کے بھی جواب دیا ہے۔ مجھے ان کامنٹ سے بہت سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا، ان کے اندر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کو میں ریسپونڈ کروں گا۔ ابھی میرے خیال یہ ویلاگ بڑا لمبا ہو گیا، میں بہت جلدی اس کو ریسپونڈ کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر بہت جلدی آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اس جو آپ میں سے سبسکرائبر نہیں ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو جوائن کریں، اس سے مدد ملتی ہے۔ پھر اس پہ دوبارہ ان ایشوز کے پہ بات ہوگی، بہت سائنٹیفک ایشوز بھی ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ ابھی اتنا ہی۔